नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूतु युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम होता है, इसके लिए जो मेरी कोऑर्डिनेशन होती है वो प्रोफेसर ज़ाकिर साहब के साथ होती है, और उन्होंने इस आज के लिए मौजू जो है वो दिया था, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें हमारे लिए कुछ रहनुमाई और ज़रा इसके बारे में एक नुक्ता नज़र सामने आ जाए। तो उसके लिए मैंने असल में ये आयत जो तिलावत की है मैं तर्जमा कर देता हूँ इनका। सूरह बकरा और आयतुल कुर्सी तो बहुत मशहूर है, तो आयतुल कुर्सी से बाद वाली ये दो आयत हैं जो मैंने तिलावत की हैं। पहले सबसे ये बात कही गई कि ला इक्राहा फिद्दीन, पीछे आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी ये समझ लें, ये इक़्तिदार की कुर्सी है। ये वही कुर्सी है जो कोई छोड़ता नहीं, जो बैठ जाए वो हटता नहीं, और हर दिल में तमन्ना होती है उस कुर्सी पे बैठा जाए। तो ये जो इलेक्शन भी पहले असल में क्या होता था कि वो कुर्सी हासिल करने के लिए लोग लड़ते मरते थे, तो फिर लड़ मर के आखिर लोगों ने कहा यार इस तरह नहीं, इस तरह करके कर लेते हैं। तो अब ये जिन्हें इंतखाब कहते हैं, उस कुर्सी को हासिल करने का मुहज़्ज़ब तरीका है। पहले कत्लो गारत करी से हासिल की जाती थी, अब इस तरीके से हासिल करते हैं। है पीछे कुर्सी ही है। तो अल्लाह ताला ने उसी कुर्सी का जिक्र करके वसिया कुर्सी समावात वल अर्द, उसकी कुर्सी यानी इक़्तिदार की कुर्सी, उसका इक़्तिदार आसमानों और ज़मीन पर कायम है। तो अब आगे ये बताया कि वो चाहें, वो कादिर है, कादिर मुतलक है, कोई उसके आगे चू नहीं कर सकता। और आप देख लो पूरी कायनात में कोई शय चू नहीं करती, छोटी चीज़ हो या बड़ी शय हो। वलहू अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहन औ करहन, उसी के आगे झुकी हुई है हर शय। अस्लम तस्लीम की हुई है, यानी सरेंडर किया हुआ है हर शय ने। वो सूरज हो, चांद हो, तारे हों, कहकशाएँ हों, आजकल तो हमने बहुत कुछ मालूम कर लिया। तो ये अरबों खरबों नूरी सालों के फासले पर फैली हुई जो भी कायनात है, सब उसके आगे सरेंडर। क्या मतलब? उसके ज़ाब्ते की पाबंद है। सूरज के लिए जो ज़ाब्ता तय है, जो रास्ता तय है, जो काम तय है, उससे वो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं करता। वलहू अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द। लेकिन ये सिर्फ इंसान है नज़र आने वाली मखलूक में जिसको अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जबर नहीं है। और जब बाज़ जगहों पे मुसलमानों की भी ख्वाहिश का जिक्र है कि ये सारे मुसलमान हो जाएं, यहूदी मुसलमान हो जाएं, ईसाई मुसलमान हो जाएं, मुशरिक मुसलमान हो जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कहीं ख्वाहिश नज़र आती है, तो वहाँ अल्लाह साफ कहता है देखो ये मेरे मंसूबे में नहीं है सबको मुसलमान बनाना। ये इसी तरह है, ये इख्तिलाफ है, इसी इख्तिलाफ के नतीजे में ही तो आजमाइश है। तुम आपस में लड़ोगे, मैं देखता हूँ मेरा दोस्त कौन है, दूसरे का दोस्त कौन है। तो इंसान के ऊपर जबर नहीं, उस बात को यहाँ बयान कर दिया गया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इसका एक पहलू ये भी है कि किसी का अकीदा तब्दील करने में कोई जबर नहीं है। उसकी जो भी इबादत और मरासिम उबूदियत जो हैं उस पर कोई जबर नहीं होगा। उसका कोई मस्जिद जैसे हमारी है तो किसी का मंदिर है या किसी का गिरजा है तो वो गिराया नहीं जाएगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये इसी तरह उनकी जो कोई रसूमात हैं, सोशल कस्टम्स हैं, जो शादी ब्याह के तौर तरीके हैं, उन पर कोई जबर नहीं होगा। वो अपने तरीके अपने मज़हब के मुताबिक करें, लेकिन ला अफ़ज़ल लैंड तो अल्लाह का होगा, जैसे कि मदीने में था और जैसे कि जज़ीरतुल अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया कि मुकन्नन की हैसियत, इक़्तिदार आला की हैसियत वो अल्लाह की माननी पड़ेगी। और जो नहीं मानता वो ज़िम्मी बन गया। ज़िम्मी का मतलब असल में प्रोटेक्टेड। ये ज़िम्मी गाली नहीं है, ये हमने गाली बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये जिसका ज़िम्मा स्टेट ने ले लिया हो। असल में उस ज़माने को समझें, उस ज़माने में इस तरह की रियासतें नहीं थी, तो कोई भी शख्स अगर ज़िंदा रहता है तो इसलिए ज़िंदा रहता है कि उसके पीछे बरादरी खड़ी है। जिसकी बरादरी नहीं होगी तो वो किसी शहर में रहेगा तो किसी के ज़िम्मे पढ़कर रहेगा, मतलब कि कोई तहफ़्फ़ुज़ देगा तो रहेगा। जैसे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरादरी मुखालिफ हो गई, तो अब आप अगर मक्के में रह रहे थे तो मोतम बिन नदी की प्रोटेक्शन के नतीजे में रह रहे थे, वरना आपको लोग उचक के ले जाते।
تو یہ جو مسلمانوں نے اس دور میں جن لوگوں کو پروٹیکشن دی تھی بغیر اسلام کے، ان کو کہا گیا ذمہ، یعنی ان کا ذمہ ہم نے لے لیا، ان کی جان، عزت، مال، آبرو کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، بدلے میں یہ خراج دیں گے۔ جیسے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، آج ہمیں سہولتیں دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے، بے بہا لے لیتی ہے، مسلمان اتنا نہیں لیتے تھے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال باقی یہ کہ ان کا عقیدہ یہ وہ تبدیل نہیں کیا جائے گا، لا اکراہ فی الدین۔ اگلی بات کہی قد تبین الرشد من الغی۔ دیکھیں کوئی اگر جسے کہتے ہیں نا اسے سمجھ نہ ہو، غلط فہمی کا شکار ہو، اندھیرے میں ہو، تو اب ایسا نہیں ہے۔ گمراہی سے ہدایت جدا ہو چکی ہے، اب آپشن آپ کا اپنا ہے، چاہو تو اما شاکرن شکر گزاری کی روش کی طرف آ جاؤ، و اما کفورا چاہو تو کفر کا روش اختیار کر لو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہ غی ہے، گمراہی ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ ایک دوسرے سے چھٹ کے علیحدہ ہو گئی، مکس نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا کلیئر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ یہ فرقان، یہ فرق ہو جانا جو ہوتا ہے نا، تو یہ فرق ہو گیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی۔ اب اگلی بات وہ ہے کہ اگر جبر تو کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو اسے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا۔ پروٹیکشن، کنڈا۔ جتنی بھی مخالفتیں ہیں، گویا آندیاں ہیں، طوفان ہیں، تو کوئی سہارا چاہیے نا جو پکڑ کے آپ اپنے آپ تھامیں گے۔ تو یہ ایک مضبوط سہارا اس نے پکڑا اصلاً، کہ جس نے باطل کا طاغوت کا کفر کر کے اللہ پر ایمان لایا۔ اب اس میں پہلی بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ آئی، یہ جو لا الہ ہے اس کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ہے یہ لا الہ یکفر بالطاغوت، اس کا کفر کیے بغیر لا الہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور کفر کرنے کا مطلب انکار کرنا، اعلانیہ، جیسے اعلانیہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، ایسے آپ اعلانیہ اس کا کفر کرتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کسی اور کو، اللہ کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا۔ یہاں ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوا کہ طاغوت کیا ہے؟ کوئی بندہ اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، یہ طاغوت نہیں ہے۔ اگر وہ کافر ہے آپ اسے باغی کہیں گے، کافر بھی کہیں گے، غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، گناہ گار مسلمان ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمان مسلمان ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نافرمانی کر رہا ہوں باقیوں سے بھی جبرن یہ کام کرواؤں گا، اب وہ طاغوت بن گیا، دوسروں کو مجبور کرے اللہ کی نافرمانی پر، اب یہ طاغوت ہو گیا۔ شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا، اسی معنی میں کہا گیا۔ فرعون کو بھی طاغوت کہا گیا۔ اچھا شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ سازشیں کر کے یہ کام کرتا ہے، وہ کوئی اس طرح کا جبر نہیں کرتا، لیکن فرعون جیسوں کو سامنے لا کر پھر جبر بھی کرواتے ہیں، فرعون سے جبر کرواتے ہیں، نمرود سے جبر کرواتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو لوگ، اچھا یہ ایک وہ تھا کعب بن اشرف یہودیوں کا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، مسلمان جا کے فیصلے اس سے کروایا کرتے تھے۔ کون سے مسلمان؟ وہ رشوت خور جو اپنے حق میں جیسے ہوتا ہے نا، ان کا ہم خیال وہ تھا، تو ان کے پاس جا کے وہ فیصلہ کرواتے تھے، حضور کے پاس نہیں آتے تھے۔ سورہ مائدہ میں ان کا ذکر، سورہ نساء میں ان کا ذکر ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما نزل الیکم، کہ وہ زعم رکھتے ہیں کہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور وَيَتَحَاكَمُونَ إِلَى الطَّاغُوتِ، جا کے فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں۔ یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کعب بن اشرف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اپنی مرضی سے دوسروں پر اپنا فیصلہ مسلط کرتا ہو اور دوسرے اس کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوں، جبرن کریں یا برضا و رغبت کریں۔ یہ تو برضا و رغبت کر رہے تھے نا، ان پر مجبوری نہیں تھی، یہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ تو جب اللہ کی اتھارٹی کے مقابلے میں کسی اور کی اتھارٹی تسلیم کر لی جائے، مقنن کی، لیجسلیچر کی، کہ یہ قانون ساز ہے، اس کی اتھارٹی ہے کہ یہ فیصلہ کرے ہمارے نزاعات کا، ہمارے جھگڑوں کا، ہمارے تنازعات کا، یہ فیصلہ کر سکتا ہے، قرآن کی نظر میں وہ طاغوت ہے۔ ایسے طاغوت کا اگر آپ انکار نہیں کرتے تو چونکہ اسی کا نظام جاری و ساری ہے، سب لوگ اسی کی مان رہے ہیں، تو سمجھا یہی جائے گا کہ آپ بھی اکثریت کے ساتھ ہو۔ لہذا آپ نے اپنے آپ کی جو تمیز کرانی ہے انکار کر کے ہی کرانی ہے، میں نہیں مانتا۔ اور اس کے لیے آپ کے سامنے کامل مثال ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انہوں نے کس طرح وہ تمیز کرانے کے لیے یہ کیا نا،
وہ جو انہوں نے کہا میں نے چاند وہ جو تارا دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چاند دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے سورج دیکھا. آپ ذرا اس کو ذرا تھوڑے سوچیں نا، ہوتا تو نہیں اس طرح. یعنی جب میں نے تارا دیکھا تو مجھے نہیں پتا، جب میں تارا دیکھنے کے قابل ہوا تو اس کے ساتھ ہی مجھے چاند کے آنے کا نہیں پتا تھا. جب میں نے یہ دونوں دیکھ لیا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے دن کی روشنی دیکھوں گا نا. تو یہ تو نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے سورج دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے. تو اصل میں انہوں نے ایک حجت قائم کی اپنی قوم کے اوپر، ان کو سنا رہے ہیں کہ ہاں یہ رب ہو سکتا ہے. اور جب وہ پھر اس کا کمزوری بیان کی، یہ تو غافل اوجل ہو گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے. اب جب اگلی بات آئی نا چاند کی، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی. اب یہ ذرا آپ اسلوب نوٹ کریں، یہ ایک ماہر استاد یہ کام کرتا ہے کہ وہ بیچ میں رب لے آئے اور باقاعدہ یعنی واضح ہو گیا کہ یہ چاند اور شے ہیں، رب اور چیزیں. اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی لاکونن من القوم الضالین، میں گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاؤں گا. تو رب آ گیا نا بیچ میں. اس کے بعد پھر وہ تیسرے فیز میں جا کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ قوم کو آہستہ آہستہ اٹھا کے اس سطح پہ لائے تھے، خود سفر طے کر چکے تھے. آگے جا کے آ جاتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اب اس کی قوم کے خلاف. یہ ایک آرگومنٹ تھا جو ہم نے سکھایا تھا ابراہیم کو کہ اس طرح اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ حق و باطل میں تمیز ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ طاغوت ہے، اب اس طاغوت کے ساتھ پنجہ آزمائی کا مطلب میرا وہ کوئی مسلح تصادم نہیں ہے. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جو میں ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. وہ اعلان کر دیا کہ آج سے میں آپ کی نہیں مان سکتا. اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، آپ نے یہ بتوں کو آلہہ بنا لیا ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. تو یہ جو یکفر بالطاغوت ہے، یہ در حقیقت دعوت ہے، تبلیغ ہے، نہی عن المنکر ہے، امر بالمعروف ہے. یہ یکفر اس کے بغیر نہیں ہو. آپ چپ رہیں تو یکفر بالطاغوت نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹیچ کرنے کا پازیٹیو طریقہ کیا ہے کہ اس کو دعوت دینی ہوتی ہے. وہ خود فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اب میرا منکر ہو گیا ہے، یہ اب مجھے ماننے والا نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب کیا تو بڑا نہیں ہے. یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تو اصل میں وہ یہ بات ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، وہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے. دونوں تعلقات بیک وقت قائم نہیں رکھے جا سکتے، کو ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی. آپ نے ادھر بھی بنا کے رکھی ہو، ادھر بھی بنا کے رکھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک سے کٹنا پڑے گا، دوسرے کے ساتھ جڑنا پڑے گا. پہلی بات ہے. اور یہی بات اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان کی ہے کہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. یہ اگر آپس میں گڈ مڈ ہوں، اس صورت کو قبول نہ کرو، انہیں چھانٹو اور حق کے ساتھ ہو جاؤ، باطل کو علیحدہ کر دو. یہ اس آیت کا حاصل موصول یہ ہے. اور آخر میں، اور یہ اب جب ظاہر ہے جب آپ یہ بات کریں گے، اب آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خطرے سے دوچار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ جو موجود نظام ہے وہ کفر کا ہے، باطل کا ہے. آپ اگر اپنا فاصلہ اس سے پیدا کریں گے تو آپ کی ایگزسٹنس ہی پر انڈر کوسچن ہو جائے گی. اب آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو آپ کو کنڈا چاہیے. تو اللہ نے گارنٹی کیا ہے، انشور کیا ہے. آپ نے تو بڑا مضبوط کنڈا پکڑ لیا، تو اب اس کا یہ بھی ربط آپ کے سامنے آ جائے. اور اگلی بات یہ بھی کہہ دی کہ واللہ سمیع علیم، کہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ تکلیف میں ہو اور اللہ کو پتہ نہ ہو، آپ پکارو اور اللہ سنے نہ، اسے سب معلوم ہے. اب اسی کی آگے مزید ذرا کھولا اسے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان والوں کا اللہ ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اب اندھیارے دیکھیے جمع آیا ہے، روشنی واحد ہے، نور اکیلا ہے، ظلمات جمع ہے. اور کیوں جمع ہے؟ اس لیے کہ گمراہی کے کئی شیڈز ہوتی ہیں. ہدایت ایک ہی ہے، جبکہ گمراہیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں. اب دیکھیے نا، کسی کا خوف ہے، یہ ایک قسم کا اندھیارا ہے، آپ اس کے خوف کے تحت عمل کر رہے ہیں، مجبور ہیں آپ. کسی کی محبت ہے، یہ ایک طرح کا اندھیارا ہے. کسی کا لالچ ہے تو یہ ایک طرح کا اندھیارا. تو اندھیارے کئی طرح کے ہوں گے.
اب وہ اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. مختلف جو شیڈ ہیں گمراہیوں کے وہ بھی ہیں، مختلف جو ہماری اپنی ٹیمپٹیشنز ہیں وہ بھی ہیں، ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہیں. ان سب سے نکال کر وہ آپ کو روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. ذرا اس کی طرف ہاتھ تو بڑھاؤ. ہاتھ بڑھانے کی یہ پہلا قلعہ ہے. یہ فرسٹ سٹیپ آپ نے اس کی طرف اٹھانے کا فیصلہ کرنا ہے. باقی وہ قدم اٹھانے میں بھی آپ کی مدد کرے گا، لیکن ڈیسیژن آپ کا ہوگا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کر. میں ترک کروں گا اور میں کرنے لگا ہوں، اس میں مجھے تیری مدد چاہیے. وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. یہ تو ذرا کرو، باقی اللہ آپ کا ساتھ ہے. اور اس کا ثبوت آگے مزید بھی ہیں، لیکن یہ ابھی یہ نریٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا. اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، وہ جو طاغوت کے ساتھی ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے بھی دوست ہیں. اللہ دوست نہیں ہے، رسول دوست نہیں ہے، یہ اہل ایمان دوست نہیں، ان کے دوست طاغوت ہیں. وہ جو اپنی اتھارٹی منوانا چاہتے ہیں وہ ان کے دوست ہیں. وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیاروں میں لے کے جاتے ہیں. یعنی اس پر تو یہ پورا لیکچر اسی پہ ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ ہے نا اخلا قومہم دار البوار. یہ جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا نا. اور بئس الرفد المرفود اور بئس الورد المورود، تباہی کے گھاٹ جا کے اتارا نا اپنی. یہ لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھاٹ اتارا ہے. اسی طرح ذرا آج ہم 74 سال کے بعد اپنے پاکستان کو دیکھیں. میرا خیال ہے اتنا سادہ سا ایک حساب ہے نا، اگر آپ کر سکیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا روزانہ کا خرچہ کتنا ہے؟ روزانہ پاکستان کا 36 ارب روپے. روزانہ کا خرچہ 36 ارب روپے. یہ جسے ہم کہتے ہیں نا جو کرپشن، فلانا کھا گیا فلانا کھا گیا، بیوروکریسی کی عیاشیاں، فوجیوں کی جو ایٹم بم، یہ سارا جتنا خرچہ ہے سب ملا کے 12 ارب. کرپشن سمیت، ہر بے ضابطگی سمیت، ہر عیاشی سمیت ٹوٹل خرچہ 12 ارب. تو باقی 24 ارب سود ادا کرتے ہیں. کیا آپ نے سوچا اس طرح؟ یعنی میرا خیال ہے فگر بھی نہیں آئی ہوگی آپ کے سامنے اس طرح. سادہ کر کے بیان ہی نہیں کرتے نا. وہ جو ماہرین معاشیات ہوتے ہیں وہ اگر سادہ بات بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ بغاوت کر دیں گے نا. وہ اصل میں وہ گورکھ دھندا بیان کرتے ہیں تاکہ پلے کسی کے ککھ نہ پڑے. میں نے بالکل سمپل ایکویشن آپ کے سامنے رکھی ہے. 36 ارب روپے روزانہ آپ کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے. 24 ارب روزانہ آپ سود دیتے ہیں اور 12 ارب روزانہ آپ تمام عیاشیاں، کرپشن، یہ وہ سب پر خرچ کرتے ہیں. اور 12 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ ہر روز آپ پنڈی اسلام آباد جیسی میٹرو ایک شہر میں بنا سکتے ہیں. ایک دن سے آپ پورے پاکستان کی میڈیکل فیسلٹیز یورپ کے لیول کی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ جو سود میں دے رہے ہیں 24 ارب، اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری باتیں گنی جا سکتی ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اس کی ایک جھلکی ہے آپ کے سامنے اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو. اندھیاروں سے نکال کر روشنی سے نکال کر اندھیاروں میں لے جاتے ہیں. وہ یہاں مجھے جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں نا، یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے پرویز مشرف ضرور یاد آتا ہے، کیونکہ وہ روشن خیالی تھی نا. یعنی اسی لفظ کو اس نے لیا تھا، روشن. اللہ اندھیاروں سے روشنی میں لاتا ہے. اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں روشن خیال ہوں، لیکن قوم کو کن اندھیاروں میں ڈال کے گئے ہیں. یہ اس کا ثبوت ہے، یہ جو یہاں پہ بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بیان کی. اگلے رکوع میں وہ ساری تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف میں آپ کو ادھر کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی. اس میں وہ طاغوت جس طرح اندھیرے میں جاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا انا اخی و امید. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جناب فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. بول ہی نہیں سکا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اب یہ ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، نور نہیں دیتا، روشنی نہیں دیتا، سمجھ نہیں دیتا، مت مری ہوتی ہے.
یہی وہ بات ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ وہی بات ہے، یہ اللہ اندھیاروں میں رکھتا ہے ان کو اللہ روشنی نہیں دیتا ہے. آگے دو مثالیں آئی ہیں. ایک غلط فہمی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کو ہوئی. کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی ہے ویران پڑی، یروشلم، یہی یروشلم، 6 لاکھ یہودی قتل ہو گئے تھے، 6 لاکھ کو غلام بنا کے وہ بخت نصر لے گیا تھا عراق. بالکل ہیکل گرا ہوا، کوئی ایک متنفذ زندہ نہیں. تو جب انہوں نے دیکھا تو اب انہیں معلوم تو تھا، اللہ کی طرف سے خبر تھی کہ اللہ اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا. اب وہ انہیں کوئی ربط جڑتا محسوس نہیں ہوگا کہ کیسے آباد کرے گا. تو انہوں نے کہا او کالذی مر علی قریۃ. دوسری مثال اس شخص کی ہے جو ایک بستی سے گزرا. اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اس طرح اس کی تباہی کے بعد اللہ اسے دوبارہ کیسے آباد کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال سلا دیا. وہ پورا واقعہ پھر کر کے نا آخر میں کیا بات کہی، فلما تبین لہ، جب وہ اس کی آنکھیں کھل گئیں، جب اس پر واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر. روشنی آ گئی نا. وہ جو اوپر جو آیا تھا نا، میں نے کہا نریٹ ہو رہا ہے، تو آگے یہ باقاعدہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتا دیا کہ یوں ہوا ہے. پھر دوسری مثال ابراہیم علیہ السلام کی دی. ان کو بھی کچھ ایک ذرا وہ سارا اشکال ہم اسے کہتے ہیں ذرا سا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. تو اللہ سے پوچھ لیا کہ آپ زندہ کیسے کریں گے. پہلا تو سوال آیا ولم تؤمن، کیا مانتے نہیں ہو؟ کہا بلا مانتا تو ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا پریکٹیکل کروں گا تو پریکٹیکل آنکھوں کے سامنے تجربہ ہوگا، اس سے ذرا مجھے یقین ہو جائے گا. اب ایک ان کے سامنے انہیں کہا گیا 4 پرندے لاؤ، ان کا ٹکڑے کرو، مکس کرو، مختلف ان کو اپنے ساتھ ہلا لو تاکہ آپ کی وہ سٹی یہ پہچان لیں. اس کے بعد ان کا قیمہ کرو اور مختلف نسل کے پرندے ہیں اور ان کو مختلف پہاڑوں پہ چھوڑ کے آ جاؤ. وہ مخصوص آواز نکالو، یہ سارے آپ کے پاس آ جائیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اب یہ دیکھیں نا، اندھیرے سے روشنی میں لانے کی مثالیں بھی آ گئیں اور روشنی سے اندھیرے میں لے جانے کی مثالیں بھی آ گئیں. یہ ہے وہ پورا، یعنی پس منظر اسے ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں. اس معاشرے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ملک ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم. حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت کی ایک ٹاپ لیول ہوتی ہے جو الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو کابینہ میں ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ حکومت کا ٹاپ لیول ہے. کابینہ سے نیچے آپ کو معلوم ہے سیکٹری ہوتے ہیں اور اس کے نیچے محکمے ہوتے ہیں. ہر سیکٹری کے نیچے مختلف محکمے ہوتے ہیں. اب یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ سارا سلیکٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے، یہ اوپر والا حصہ الیکٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے. یہ نیچے سارے سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی فل ٹائم جاب کر رہے ہوتے ہیں، یہ ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں اور ہیں اس نظام کا حصہ. یہ نیچے اصل مشین ساری نیچے ہے. عوام کے نمائندے سب سے اوپر آتے ہیں اس مشین کو چلانے کے لیے. اس لیے ہم کہتے ہیں عوام کی حکومت ہے، اس لیے کہ پوری مشین وہ اوپر لیڈ وہ کر رہے ہیں، گورن وہ کر رہے ہوتے ہیں، سب سے اوپر وہ ہیں. لیکن گورننس کی مشین یہ ساری ہے نیچے تک، پٹواری صاحب تک، پولیس والے تک، قاصد تک، یہ ساری مشین ہے، وہی کل پرزے اسی کے ہیں. اور عدلیہ ہیں، باقی وہ فوج بھی حکومتی کا حصہ ہوتا ہے. وہ تو کہیں 4تھے نمبر پہ آتی ہے، 3رے نمبر. مطلب سیکرٹری دفاع ہوتے ہیں، مطلب پہلے تو وزیر دفاع ہوتا ہے، پھر سیکرٹری دفاع ہوتا ہے، تو پھر جا کے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہوتے ہیں. وہ محکمہ ہے، ہم ویسے اسے بھی ادارہ کہتے ہیں. تو وہ جیسے بادشاہ سلامت کی جان کی امان پا کے ہی بات کی جاتی ہے، ایسے نہیں کی جا سکتی. تو ان کو بھی آپ ادارہ ہی کہا کریں، محکمہ نہ کہا کہ ان کی توہین ہوتی ہے. ویسے ہے محکمہ، آئینی اور قانونی طور پر محکمہ ہے، لیکن یہ کہ ادب، آداب اور احترام کا تقاضا یہ ہے اور کہ ان کو آپ محکمہ نہ کہیں، وہ ان کی شان کے خلاف ہے. وہ ادارہ، وہ سب سے بڑا ادارہ ہے. ویسے پارلیمنٹ بھی ان کے ماتحت ہوتی ہے، عدلیہ بھی ماتحت. ہمیں مطلب پریکٹیکلی یہ صورت ہے، لیکن یہ کہ قانونی پوزیشن وہ ہوتی ہے. اب آ جائیں دوسری طرف، عدلیہ کیا چیز ہے؟ عدلیہ اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی یہ اگر حکومت کے مختلف محکموں کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جائے. اچھا ایک چیز ہے مقننہ، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ حکومت سے علیحدہ ہے، وہ قانون ساز ادارہ ہے. اور اس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر چیک رکھے، یہ اس کا کام ہے. اس یعنی تنقید ہوگی، اس لیے کابینہ ایک طرف ہوتی ہے، باقی پارلیمنٹ دوسری طرف ہوتی ہے.
لیکن اگر ان میں تنازع پیدا ہو جائے، حکومت اور پارلیمان میں تنازع پیدا ہو گیا، حکومت کے محکموں میں تنازع پیدا ہو گیا، تو بیلنس جا کے اسے عدلیہ کرے گی. وہ بیچاری، ہمارے ہاں تو ہر شے الٹی ہوتی ہے نا، وہ ملک ریاض اور حکومت کو بیلنس کرتی رہتی ہے، لیکن اصلاً وہ ان بڑے اداروں، آئینی ادارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان بڑے سطح پر توازن برقرار رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. عدلیہ کا بنیادی طور پر یہ کام ہوتا ہے، اور وہ اس کو محافظ کہا جاتا ہے آئین کا بھی. اچھا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو پورا نظام ہے نا، یہ اگر جا کے اوپر ہک ہوتا ہو اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ تو یہ ایک جائز نظام بنے گا، اور اگر یہ کہیں کسی غیر اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ ہک ہوتا ہو تو پھر یہ طاغوت کے کھاتے میں آ جائے گا سارے کا سارا. اب آپ اس چیز کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں یہ ساری بحث کیوں کی ہے. ہمارے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ووٹ، ہمارے بعض ایک انتہا پسندانہ رائے ہے کہ ووٹ کا عمل حرام عمل ہے، جمہوریت حرام ہے اور شرک ہے، ووٹ دینا حرام ہے. یہ رائے اگر کوئی رکھتا ہے، بہت سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کا پھر ایک تقاضا ہے، پھر اسے یہ بھی کہنا چاہیے کہ کسی بھی محکمے میں نوکری کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ہی سسٹم ہے اوپر سے لے کر لیجیے. اصل میں نے یہ آپ کو بتایا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا دماغ میرا تو جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ اس کا تو میں کھاؤں گا یہ حلال ہے، لیکن یہ کہ اس کا دل حرام ہے. یا تو وہ جانور حلال ہوگا یا وہ جانور حرام ہوگا. تو اسی طرح یہ پورا سسٹم ہے. اس میں اب میرے بیٹے کو جب وہ کوئی CSS کرنے کا موقع ملے تو اس میں تو میں سفارشیں بھی ڈھونڈوں، لیکن جب الیکشن کا ٹائم آئے تو میں کہوں جی یہ حرام ہے. تو یہ ذرا میرا اپنا تضاد ہے یا میرا اپنی غلط فہمی ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا پوری بات کو. تو پہلے تو اسے کلیئر کریں، یہ پوری ایک مشین ہے اور یہ آل اینڈ نن لا لگے گا، یا تو پوری حلال ہوگی یا پوری حرام ہوگی. یہ نہیں کہ اوپر والا حرام ہے اور نیچے والا حلال ہے. تو پہلے یہ حلال حرام کی تمیز ٹھیک کر لیں. یہی وجہ ہے کہ 1946 میں جب انڈیا میں الیکشن ہوئے تھے، جس کی بنیاد پہ پارٹیشن ہوئی تھی، تو مولانا مودودی نے ان الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. جماعت اسلامی بن چکی تھی، ان الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. ان سے پوچھا بھی گیا تھا، یہ رسائل و مسائل حصہ اول میں یہ بحث آئی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک غیر اسلامی آئین کے تحت جو الیکشن ہوں ان میں ہم حصہ نہیں لیتے. ہاں، ایک صورت میں حصہ لے سکتے ہیں، جب سوال ہی یہ ہو کہ آئندہ آئین جو ہے وہ اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی، تب حصہ لے سکتے ہیں. لیکن جب یہ طے ہے کہ آئین غیر اسلامی ہی رہے گا، ہم اس آئین کے تحت حصہ نہیں لیں گے. نہیں لیے تھے، لیکن انہوں نے 52-53 میں الیکشن میں حصہ لیا، انہوں نے 70 کے الیکشن میں حصہ لیا. یہ تو سب ان کی زندگی میں ہوا، تو کیوں لیا؟ ایک بہت بڑا فرق ہے. اب وہ فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ فرق ہے پوری دنیا میں واحد ایک ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے، جس نے اصولی طور پر یہ بات طے کی ہے کہ یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. ہو کیا رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس اصول کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں رائج ہے، دستوری طور پر طے ہے. اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اتھارٹی کسی طاغوت کی ہے، اتھارٹی خدا کی مانی گئی ہے. اور دیکھیں دو طرح سے مانی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ کسی آئین کے اندر آپ یہ لکھ دیں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے. یہ امریکہ کے آئین میں بھی لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ افغانستان کے آئین میں لکھ دیں، پاکستان کے آئین میں لکھ دیں، برطانیہ کے آئین میں لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. عملی فرق جا کے تب پڑے گا. یہ ثواب کے لیے لکھا ہے آپ نے. عملی فرق جا کے تب پڑے گا جب آپ یہ اگلی بات کہیں گے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. تب جا کے وہ عملی اس کا تقاضا پورا ہوگا. یہاں یہ دوسری شک موجود ہے. باقی اگر کسی دنیا کے آئین میں وہ پہلی شک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو ڈی جورو مانا گیا ہے، ڈی فیکٹو نہیں مانا گیا. ڈی فیکٹو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دوسری شک اس میں داخل کریں. وہ تکوینی طور پہ مانا گیا ہے، تشریعی طور پر نہیں مانا گیا. تشریعی طور پر تب مانا جائے گا جب آپ یہ بھی کہیں یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. پاکستان میں یہ بھی طے ہے. یہ طے ہونے کے بعد آپ وہ والا فتویٰ اس نظام کے اوپر نہیں لگا سکتے، وہ جو میں نے ساری آپ کے سامنے بات رکھی تھی. اچھا، یہ آپ کو شاید اچھا نہ لگے بعض لوگوں کو ہم میں سے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. ایک مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہے، نماز نہیں پڑھتا.
روزے بھی کھا پی جاتے ہیں، انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نماز ہے، میں کمزور آدمی ہوں، نہیں پڑھی جاتی، وضو نہیں رہتا، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بہانے بناتا ہے، جو بھی کرتا ہے نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اور جو ہے نا وہ نافرمانیاں کرتا ہے، آپ اسے کافر سمجھیں گے یا مسلمان سمجھیں گے؟ مسلمان ہے، آپ اسے کافر نہیں قرار دے سکتے۔ ہاں جب وہ انکار کر دے گا میں مانتا ہی نہیں نماز کو، اب وہ کافر ہوگا، لیکن جب تک وہ مانتا ہے اور بے عمل ہے آپ اسے کافر نہیں قرار دے سکتے۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے سے طے شدہ مسئلہ ہے۔ ایک خوارج تھے، پوری امت میں صرف خوارج ہیں جنہوں نے یہ بھی اصول طے کیا تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ انہوں نے حضرت علی کو بھی مشرک بنا دیا تھا۔ یہ حضرت علی شہید ہوئے نا، کیوں ہوئے یہ پتہ ہے؟ کہ وہ جو ایک فیصلہ ہوا تھا جنگ کا، اس میں حکم بنایا گیا تھا قرآن کو، یہی مسئلہ تھا حکم۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حکم تو صرف اللہ ہو سکتا ہے، انہوں نے قرآن کو حکم بنا کر شرک کیا ہے، واجب القتل ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وہ بعد میں پھر گوریلے بیچ کے تو وہ بھی ہو گیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے امت اس معاملے میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کے کفر کی قائل نہیں ہے، منکر کی قائل ہے۔ جو انکار کر دے وہ کافر ہوگا، مرتکب ہے تو وہ اس سے کافر نہیں ہوتا۔ جو بات ایک فرد کے لیے ہے وہ بات ایک ملک کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جب اس نے اصولاً مان لیا، گویا کلمہ پڑھ لیا، گویا تسلیم کر لیا کہ یہاں جو ہے نا وہ قانون سازی اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی، اب اگر ہو نہیں رہی تو یہ گناہگاری کے زمرے میں آئے گا، یہ کفر کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ طاغوت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا جہاں تک ہماری رائے کا تعلق ہے، ہم اس ملک موجودہ جو بھی نظام ہے اس میں ہم کسی نوکری کو حرام نہیں کہتے۔ احتیاط کرنے کا علیحدہ بات ہے، آپ کسی محکمے میں اپنے بیٹے کو نہیں بھرتی کرانا چاہتے، وہ آپ کی احتیاط ہے، لیکن آپ حرام کہہ دینا ایک بالکل دوسری بات ہے۔ احتیاط تو ایک ایسی بات ہے جیسے آپ کوئی کسی شے سے پرہیز کرتے ہوں، آپ گوشت نہ کھائیں یا آپ چینی چھوڑ دیں، حرام کہنا ایک علیحدہ بات ہے، نہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اگر کوئی احتیاطاً کہ بھائی ظلم ہوتا ہے پولیس کے محکمے میں نہیں جاتا، کوئی احتیاطاً فوج کے محکمے میں نہیں جاتا، کوئی احتیاطاً کسی بڑے عہدے تک نہیں جاتا، تو وہ اس کی احتیاط ہے، زیادہ تقویٰ ہے ہم کہیں گے، لیکن فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ یہ کوئی مشرکانہ ہے یا یہ طاغوت ہے یا یہ حرام ہے اور اس میں جو ہے نا الیکشن میں جانا غلط ہے، یہ فتویٰ اس ملک میں نہیں لگایا جا سکتا۔ جو لگاتے ہیں وہ در حقیقت زیادتی کرتے ہیں، وہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے کہ جو اس معاملے میں ہے، اور اس میں کئی طرح کی غلط فہمیاں شامل ہیں۔ اب آ جائیں اگلی بات کی طرف۔ اگلی بات یہ ہے کہ ووٹ ہے کیا؟ ایک زمانے میں ہمارے مفتی شفیع صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں کوئی ووٹ کی چار انہوں نے کوئی وہ بیان کی تھی، مثلا یہ شہادت ہے، یہ امانت ہے، کوئی اور بھی ایک دو تھی۔ تو مجھے تو یہ پوری طرح شہادت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے؟ گواہی، یعنی گواہی یہ ہوتی ہے آپ کے سامنے کوئی قتل ہوا، آپ نے جا کے گواہی دے دی، تو جب آپ گواہی دیتے ہیں تو ایک کے حق میں جاتی ہے، دوسرے کے خلاف جاتی ہے گواہی۔ تو اس کے بالکل برعکس گواہ تو نہیں کھڑا ہے، دوسرا جو گواہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا قتل نہیں ہوا تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، یا آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے یا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہاں اس کے برعکس صورتحال ہے، دو آدمی کھڑے، ایک کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر سرو کرے گا ملک و قوم کو، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ نہیں وہ دوسرے والا زیادہ بہتر طور پہ سرو کرے گا۔ تو یہ اس کو اس طرح کی گواہی پر قیاس کرنا کہ جس کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں گناہ ہوتا ہو، یہ اس طرح کی مجھے یہ گواہی بہرحال نہیں لگتی۔ ضنی کس قسم کی گواہی ہو تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن جو شہادت جس کو ادا نہ کرنے سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے وہ والی شہادت نہیں ہے، یہ کتمان شہادت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ووٹ نہ دے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہگار ہو گیا۔ اچھا ہمارا آئین بھی نہیں کہتا کہ وہ کوئی مجرم ہو گیا۔ آپشن موجود ہیں، تینوں آپشن ہیں، آپ ووٹ دیں، اس کو دیں، اس کو دیں یا نہ دیں، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ جتنا دینا آپ کا وہ استحقاق ہے، اتنا ہی نہ دینے کا بھی آپ حق رکھتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ اصول مانا جاتا ہے، کہیں بھی جبراً ووٹ نہیں لیا جاتا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کا موقف بھی یہی ہے کہ ووٹ اگر آدمی دینا چاہے تو دے، نہیں دینا چاہتا تو نہیں دے۔ اور ہمارے ملک میں خاص طور پہ جبکہ اس سطح پہ جب ہم نے یہ بات کر لی کہ یہاں پہ قرارداد مقاصد کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی ہے، طاغوت والی بات نہیں رہی ہے۔ عملاً اگر ہو بھی تو جو جسے آپ کہیں شرعی تقاضے جو بھی ہوتے ہیں وہ پورے کر دیے گئے۔
اب آ جائیں اگلی بات کی طرف کہ اگر ہم اسے امانت مانیں تو امانت کے بارے میں اصول کیا ہے؟ پہلا اصول ایک امانت تو وہ ہے نا جو آپ کے پاس کسی کے مال رکھا ہوا ہے، وہ تو اسی کو لوٹائی جائے گی. ایک یہ والی قومی امانت ہے، اجتماعی امانت ہے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 57 ہے میرا خیال ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں یہ حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. اچھا اہل کیا ہوگا؟ اگر ہم دیکھیں دو قسم کی اہلیتوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی دو شخصیات فوری طور پہ میرے سامنے آئی ہیں. ایک شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے اور ایک شخصیت حضرت طالوت کی ہے. ان دونوں کو ایک ذمہ داری دی گئی. ایک کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے لگی، جب نبی نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بنایا ہے بادشاہ، تو قوم نے کہا انا لہ الملک علینا، اس کو کیوں بادشاہی مل گئی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ ملک کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ لم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. اب اس کا جواب جو دیا اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر بنایا ہے بادشاہ، اور اصطفاہ علیکم وزادہ فی العلم والجسم، اس کو علم میں، سمجھداری میں اور جسم میں، طاقت و توانائی میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری دی ہے، اضافہ دیا ہے، بستاً وسعت دی ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہ کہ اہلیت کا ایک معیار تو یہ ہو گیا، آدمی عالم ہو، علم والا ہو، سوجھ بوجھ والا ہو. اب علم اصل میں صرف عالم جب ہم بولتے ہیں تو دینی عالم ہم سمجھتے ہیں، لیکن علم کو ذہن میں رکھیں، بادشاہی جب یا ذمہ داری وہ والی ملتی ہے تو اس علم کا تعلق اس علم کے ساتھ ہے جو یوسف علیہ السلام کو جا کے مصر میں سکھایا گیا. تعویل الاحادیث، یہ ڈپلومیسی ہے. آپ دوسروں کی باتوں کے اشارے سمجھ سکتے ہو اور اپنی بات اشاروں میں کر سکتے ہو. اور اگر آپ اسے جاننا چاہتے ہو تو کم از کم اس وقت ہمارے جتنے بھی گیون سٹف ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس سنا کریں یا انٹرویو سنا کریں، آپ کو پتہ چلے گا ڈپلومیسی کس کو کہتے ہیں، اور جو ہے نا زیر الفاظ بات کیسے کنوے کی جاتی ہے اور بغیر الفاظ کے میسج کیسے پہنچایا جاتا ہے، یہ آپ کو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں ملے گا. تو یہ بھی تو علم ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ووٹ دیں، میں صرف آپ کو مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں. میں ان کی کنونسنگ کرنے یہاں نہیں آیا، پتہ ہی نہیں یہاں ان کا کوئی بندہ کھڑا بھی ہے یا نہیں کھڑا، لیکن میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیں کہ اس علم کو میں یہ چیز بھی شامل ہوگی. یہ صرف کو یہ نہیں کہ آپ کو قرآن کا علم آتا ہے، حدیث کا علم آتا ہے، فقہ کا علم آتا ہے، یہ آپ کو دنیا کا علم بھی آنا چاہیے، تب آپ امور دنیا چلا سکیں گے. وہ اسی لیے وہ شعر تو بڑا تھوڑا تلخ سا ہے، لیکن بہرحال بات تو سمجھے نا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام. تو اصل میں یہاں علم کی سطح پر ایک ویژن بھی ہو، دنیا کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، پورے ماحول کا پتہ ہو تاکہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں. وہ جیسے میرا خیال ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کو اپنے زمانے کا علم نہ ہو وہ اس کو دین کے علم فائدہ نہیں دیتا. تو جب تک اپنے زمانے کا علم نہ ہو، تو اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ علم کتنی وسیع ہے. اور یہ کہ بہرحال ماڑا وہ جو ہے نا وہ جسم کی بھی ضرورت ہے. اب تو خیر اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، جسم کی ضرورت زیادہ وہ فوجیوں پولیس والوں کو ہوتی ہے. اور اب وہ چائنا ہے، امریکہ ہیں، 80 سالے 85 سالے بوڑھے وہ بھی حکومت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ زیادہ تجربہ کار ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا جو ہوتے ہیں تجربہ کار یا نہیں. قرآن تو کہتا ہے ارذل العمر کو پہنچ کے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اور بعض جگہوں پہ جب قبضہ گروپ بن جاتے ہیں تو انہیں بچوں کی حکومت اور بوڑھوں کی حکومت اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، نظر کوئی اور آ رہا ہوتا ہے، وہ چلانے والے ہاتھ کوئی اور ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے اسلامی دور میں بھی اگر 8 سال کا بچہ حکمران بن گیا ہے تو اس نے کیا حکومت کی ہوگی؟ اس کا مطلب حکومت کسی اور کی تھی، وہ تو بس آگے ایک شو پیس تھا. تو اس پہلی بات تو یہ سمجھیے علم اور جسم. اور دوسری بات، جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اپنے پاس اور ان کی گفتگو ہوئی اور یہ کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے پاس ایک اعلیٰ مقام پر بطور مطلب ایک معتبر شخص کے، یعنی VIP آپ آج سے آپ ہو گئے. تو انہوں نے خود تقاضا کیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانہ کو اوپر انچارج بنا دو کیونکہ آگے جو مشکلات آ رہی ہیں ان کا حل میں کر سکتا ہوں. انی علیم حفیظ، انی حفیظ علیم،
میں حفاظت کر سکتا ہوں. وہ جو شے جس کو میں سنبھالنے کی بات کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے اسے پریزرو کیسے کرتے ہیں. آپ نہیں کر سکو گے, خراب ہو جائے گی, گھن لگ جائے گا. مجھے اس کو پریزرو کرنا آتا ہے. اور علیم, میں جانکار بھی ہوں, حفیظ, حفاظت بھی کر سکتا ہوں, میں بددیانتی نہیں کروں گا, اور علیم بھی ہوں. امین, ہاں امین ہوں. نہیں امین نہیں ہے یہاں پہ, امین نہیں, حفیظ علیم ہے, ہاں حفیظ علیم. تو میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں. یہ دونوں باتیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حفاظت کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ چاہتے ہوئے بھی, نیت صاف رکھتے ہوئے بھی حفاظت نہیں کر سکتے. تو یہ تو کم از کم 4 الفاظ, یعنی 2 اشخاص کا ذکر آیا. علیم دونوں میں آ گیا, اور ایک جگہ پہ آ گیا جناب وہ جسم کے وسعت, اور دوسری جگہ پہ حفاظت کرنے کی صلاحیت. یعنی وہ اب یہاں حفاظت کو پورے ملک کی حفاظت پہ لے آئے نا. پورا ملک آپ نے, پوری قوم, اس کا انٹرسٹ دیکھنا ہے یہ ساری. تو پہلی جو اہل ہونے کی کا تقاضا ہے وہ یہ ہے. لیکن اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے جو ابھی تک یہاں پہ آئی نہیں ہے. یہ شخصیات کون ہیں, کس نے منتخب کی تھی؟ اللہ نے. اللہ کس کو منتخب کرتا ہے, وہ کس کا ولی ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا اللہ ولی الذین آمنوا, ایمان والوں کا ہوتا ہے. تو اس میں ایمان اور اس کے ساتھ جو اللہ کی وفاداری ہے وہ جمع رکھیے. اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق, وہ جمع رکھیے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اس پر مزید یہ چاہیے, صرف اسی پر نہیں ہوگا, اس پر مزید یہ بھی ہوگا. یہ تو ہے اہل. اگر یہ اہل آپ کو میسر ہیں تو آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو دی, تو آپ نے در حقیقت اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. ان اللہ یامرکم, اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. یہ قومی امانت ہے. اجتماعی ذمہ داریاں قومی امانت ہیں. آپ اس پر بندے کو فائز کر رہے ہو. آپ چاہتے ہو کہ جب ڈی سی جو ہے نا کوئی نوکری کا اشتہار دے تو اس میں بالکل میرٹ کی بات ہو, تو آپ بھی میرٹ پر ووٹ دو. جس کا بنتا ہے اس کو دو. یہ نہ دیکھو کہ آپ کو ٹوٹی کون لگا کے دے گا, آپ کا تعلق والا, اور جب آپ نے کوئی چوری کی تو آپ کو پولیس والوں سے چھڑائے گا کون. یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو اس اجتماعی کام کا اہل کون ہے, اس کو ووٹ دو. پہلی بات تو یہ. اگر ہم دینی بات کریں تو پھر دین کا تقاضا تو پہلا یہ آ گیا. اس کو میں چاہتا ہوں ذرا الٹا بھی کر کے آپ کو دکھا دوں, برعکس بھی دکھا دوں. کسی نااہل کو مسلط کرنا کتنا بڑا وبال ہے, کتنا بڑا وبال ہے. کسی نااہل کو طاقت دینا کتنا بڑا وبال ہے. کسی نااہل کی تعریف کرنا کتنا بڑا وبال ہے. یہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایسی کسی ذمہ داری کے لیے پیش کرنا. یوسف علیہ السلام نے پیش کیا, وہ کر سکتے تھے. فرض کریں میرے اندر اہلیت نہیں ہے, میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں, میں اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں. اور پھر اس نظام, اب اچھا دیکھیے, اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے. میں نے قانونی طور پر تو اس نظام کو تسلیم کر لیا کہ یہ کافرانہ طاغوتی نہیں ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ظالمانہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور کس قدر ظالمانہ ہے. یعنی آج ایک یعنی مڈل کلاس, بلکہ اپر مڈل کلاس کا آدمی گھر میں ہیٹر چلانے کے لیے 2 دفعہ 4 دفعہ سوچے گا تو سوئچ آن کرے گا, اتنا بل آ جاتا ہے. اور کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. میرا اپنا ایک جو ہے نا وہ میٹر, دونوں کی ریڈنگ تقریباً برابر ہے. ایک کی 800 بل آیا ہوا ہے, دوسرے کا 3600 آیا ہوا ہے. کوئی پچھلے بقایا جات بھی نہیں ہے. مجھے خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کہانی ہے. کون والدہ سے پوچھے کہ بھائی آپ کے اصول کیا ہیں, کس طرح ہوتا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اب یہی گیس والوں کا معاملہ ہے. لیکن اس کو ایک طرف رکھیں. میں ذرا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے, اس سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا, آسان بات کرتے ہیں. آپ میں سے بیشتر حضرات ڈاکٹر ہیں. آپ نے کسی کوئی مریض آیا, آپ نے نسخہ لکھ کے دے دیا اس کو. اب وہ آپ کو تو نہیں پتا اس کی حالت کیا ہے. فرض کریں 1200 کی دوائی ہے, بہت زیادہ 1200 کی. ہو سکتا ہے وہ 1600 کا مزدور ہو, بس اس نے پوری دہاڑی لگائی ہو. اب اس کی بیوی بیمار ہے, اس کے لیے اس نے دوائی تو لے کے جانی ہے, اور اس نے دوائی لے لی. اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ٹیکس کتنا ہے. ہو سکتا ہے 150 کی دوائی ہو, 150 ٹیکس ہو. اچھا وہ ٹیکس کدھر جائے گا؟ یہ حکومت کے یہ خرچے پورے ہوں گے جی.
یہ وزیر صاحب کی گاڑی، ان کے جھنڈی، ان کا پروٹوکول، اس سے نیچے سیکٹری صاحب کے نخرے، اس سے نیچے اے سی ڈی سی کی یہ ساری جو ہے نا پمپ اینڈ شو، یہ سارا اس سے پورا ہو رہا ہوتا ہے. کون؟ وہ مزدور. اسی طرح کے کروڑوں مزدور ہیں نا کہ جن سے یوں مطلب انہیں جیسے گنے کو نچوڑا جاتا ہے، اس طرح اس کو نچوڑ کر یہ اپنی عیاشی کا سامان کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو وزیر خزانہ ہے، آپ ذرا سوچیں، مطلب ابھی وہ تھے نا اسحاق ڈار صاحب، وہ ٹیکس لگا کے گئے ہیں. یار یہ بندے کو پتا ہو میں نے کیا کیا ہے اور مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایسی ذمہ داری لے گا جس سے اس طرح کے لوگوں سے لے کر اور اس طرح کے لوگوں کے عیاشی کا سامان کیا جاتا ہو؟ مطلب ابھی اگر آپ نے اسے پوری طرح سمجھا ہے، آپ میں سے میں کسی کو کہوں وزیر خزانہ بن جاؤ، آپ بنو گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام میں اپنے آپ کو کسی پوزیشن پر اور ہائر پوزیشن پر جہاں بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑ رہے ہوں وہاں لے کے جانا خود اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، تو جو وہاں کا ان کا وہ تھا نا جو ان کے اوپر تعینات ہرکارا، تو اس نے انہیں کھانا دیا اور کھانا دے کے تو پوچھا، مطلب وہ تعلقات بن جاتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو پوچھا کہ جی یہ جو ظالم حکمران ہیں تو کیا ہم ان کے معاونین میں آئیں گے؟ ہم ان کے معاونین میں آئیں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ تو ان میں آؤ گے. معاونین میں تو یہ کوک آئے گا، مالی آئے گا، یہ معاونین میں آئیں گے، آپ تو براہ راست ان کے ساتھ ہو. یہ میں نے مثال اس لیے دی، پورا سسٹم آپ سمجھیں. تو اس میں اپنے آپ کو پلیس کرنا اور پھر یہ کہ ہائر پوزیشن پہ پلیس کرنا خود اپنے لیے کتنے بڑے ظلم کی بات ہو جائے گی. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اب یہ تو میں نے یہ بتایا نا کہ جو امیدوار بنتے ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے. اب جو ہم ووٹ دیتے ہیں میں اس طرف آتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چلا کسی فاسق کے ساتھ، من مضى مع فاسق، جس نے چلا کسی فاسق کے ساتھ، لِيُقَوِّيَهُ، کہ تاکہ اسے طاقتور بنا دے. اب ظاہر ہے میں نے بتایا نا پہلے طاقت کیسے دیتے تھے، اس کی فوج میں شامل ہو کر. اب طاقت کیسے دیتے ہیں؟ ووٹ دے کر. اقتدار تو اب اسی طرح ملتا ہے. میں آج اگر میں لوٹنا بھی چاہوں قوم کو تو کتنا لوٹوں گا، لیکن کل آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں تو مجھے وہ اتنی طاقت کس نے دی کہ میرے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے؟ آپ نے دی. تو جس نے کسی فاسق کے ساتھ چلا کہ اسے طاقتور بنا دے، اس نے دین کی بنیاد منہدم کی. آپ دین کی اقامت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے. آپ نے اقامت کیا کرنی تھی؟ دین کو گرایا ہے آپ نے، بنیاد گرا دی ہے اس کی، وہ کھیڑ دی ہے بنیاد آپ نے. اور یہ کوئی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آخرت کا ڈر ہو تو بندہ آخر سوچے نا کہ میں یہ تھپا لگا رہا ہوں، یہ میں کس کو طاقتور بنا رہا ہوں. اور نمبر 2، جو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، بے داغ ماضی، شاندار کردار، پتہ نہیں کیا کیا وہ جو کچھ بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے. جس نے کسی فاسق کی تعریف کی اس پر اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے. یہ فرش کے اوپر جب کوئی کسی فاسق کی تعریف و توصیف کر رہا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ عرش کانپنے لگتا ہے. اتنا غضبناک ہوتا ہے غصہ اللہ کا، عرش کانپنے لگتا ہے. ہمارے لیے یہ سارا ایک کھیل ہے. مطلب ہم سیریسلی اس اعتبار سے دیکھتے نہیں، ہم یہ نہیں سوچتے یہ اقتدار کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے، 5 سال کے لیے ہی ہے، لیکن انہی لوگوں نے جا کے فیصلے کرنے ہیں. اور جن کو ہم نے تقویت دی ہے ان کے سارے فیصلوں میں ہم حصہ دار ہیں. سفارش ہے نا یہ ایک جو ہم نے کی ہے کہ یہ بندہ موزوں ہے اس کام کے لیے، اور اگر ہم نے کسی غلط بندے کو اوپر بھیجا ہے تقویت دے کے تو اس کے سارے جو بھی وبال ہیں یا جو بھی اس کے گناہ ہیں اس میں ہم پارٹنر ہو گئے یا نہیں ہو گئے، حصہ دار ہو گئے یا نہیں، اس کی تقویت کا باعث ہو گئے اور ایک غلط سفارش کر کے ہم اس کے گناہ میں شریک ہو گئے. یہ 2 طرفہ، ایک تو خود جو کھڑا ہو اس کے سوچنے کی بات، اور جو اس کے لیے جو ہے نا کچھ کام کر رہا ہو وہ دوسری بات کہ، اور یعنی اس کے لیے اس کی تقویت کا سامان کر رہا ہو. تو یہ میرے اور آپ کے متعلق بات ہے. وہ پہلی بات تو امیدواروں سے متعلق تھی. اب اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں
تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ایک اعتبار سے تو امانت میں بددیانتی ایمان کی نفی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں کہ جس میں امانت کا وصف نہیں۔ تو اب یہ بھی ایک امانت ہے میرے پاس، یعنی ووٹ ایک امانت ہے، اگر اس کا میں نے غلط استعمال کر دیا تو یہ میں نے امانت کے اندر خیانت، یہ بڑی خیانت ہے۔ اور بالفرض اگر کوئی بھی مجھے اہل نظر نہیں آتا تو پھر مجھے وہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کا استعمال نہ کروں، بجائے اس کے کہ کسی غلط آدمی کو میں وہ اس کے ہاتھ میں اسے پکڑا دوں۔ اب اس میں ایک آخری بات یہ ہے، ہمارے بعض علماء نے ایک اور اصول ہمارے سامنے رکھا ہے۔ میں ساری بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں کوئی چیز آپ سے چھپانا نہیں چاہتا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں پورے ایک سٹیپ 1 2 3 سارا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اصول ہے احون البلیتین کا، بلا جانتے ہیں نا، مطلب کوئی مصیبت، اور اس میں سے بلیتین 2 مصیبتیں، احون ہلکی مصیبت، تو احون البلیتین کا مطلب ہوگا 2 مصیبتوں میں سے ہلکی مصیبت۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ یار یہ بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا اور یہ بھی پورا نہیں اترتا، لیکن یہ اگر منتخب ہو گیا تو اس نے زیادہ گند مچانا ہے، اور یہ منتخب ہوا تو اس نے کم گند مچانا ہے۔ تو اب اس اصول پر جا کے ووٹ دیں کہ چلیں وہ بڑا برا جو ہے نا وہ نہ مسلط ہو جائے، کم برا جو ہے وہ چلیں اس کو آپ موقع دے دیں۔ یہ بھی ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے آپ کے سامنے، میں نے اسی لیے رکھ دیا۔ اب فرض کریں کسی کو یہ والا راستہ پسند ہے، بے شک اس کو اختیار کر لیں۔ میرا اپنا اس معاملے میں مشاہدہ یہ ہے کہ وہ جسے ہم کم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک کم رہا ہوتا ہے جب تک اسے موقع نہیں ملا ہوتا۔ جب ہم اسے موقع دے دیتے ہیں تو وہ پہلے والے کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ یعنی مجھ سے اگر آپ رائے مانگیں تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو کم والا ہے، جسے میں نے سمجھا یہ کم برا ہے، وہ اس وقت تک کم برا تھا جب تک کہ اسے اقتدار نہیں ملا، اور جب اسے اقتدار مل گیا تو اس نے وہ پچھلے والے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بڑا برا بن گیا۔ لیکن بالفرض اگر امکان تو ہے کہ آپ یہ سمجھیں ایک اچھا اس میں چھوٹ بھی ہے، مسئلہ یہ اجتہادی ہو جائے گا یہاں جا کے کہ یہ میرا خیال ہے، اس نے ظن ہے کہ یہ بندہ کم برائی کرے گا، اور کل اس نے زیادہ کی، اچھا مخلصانہ رائے، یہ نہیں کہ وہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے میرا یہ خیال بن گیا، یہ نہیں کہ وہ میرا اس کے ساتھ کوئی قلبی تعلق ہے، پارٹنر ہے میرا اس لیے یہ خیال بن گیا، یہ نہیں ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اگر کسی نے یہ رائے بنائی ہو، اس کے بعد اگر بعد میں وہ خراب نکلے تو یہ بندہ بری ذمہ ہوگا، اس پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو ایک اجتہادی فیصلہ کیا تھا اور اس میں یہ مخطی ہو گیا، خطا ہو گئی اس سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، امید ہے کہ درگزر فرمائے گا۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ ایک مومن کو تو بہرحال ان سارے جو ہے نا پیرامیٹرز کو دیکھ کر اپنا یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔